अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 46 स्टार्ट करेंगे। मुझे कुछ रकम की ज़रूरत थी। किस लिए? सालार इस बार जवाब देते हुए झिझका। किस लिए रकम की ज़रूरत थी? मुझे अमामा को एक रिंग खरीद कर देनी थी। सिकंदर को लगा कि उसने सुनने में कोई गलती की है। क्या? अमामा के लिए रिंग खरीदनी थी? उसने अपना जवाब दोहराया। 2 लाख की रिंग के लिए तुमने प्लॉट बेच दिया? अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते, बैंक से पर्सनल लोन लेते या मुझसे कहते। मैं लोन लेकर उसे गिफ्ट नहीं करना चाहता था, और 1-2 लाख की अंगूठी नहीं थी, कुछ ज़्यादा महंगी थी। आप इतने पैसे कभी न देते मुझे, वो बड़ी रसानियत से कह रहा था। कितनी महंगी होती? 4 या 5 लाख की होती, चलो 10 लाख की होती, मैं दे देता तुम्हें। सिकंदर बेहद खफा थे। वो प्लाट 2.25 करोड़ का था, जिसे वो 1.5 करोड़ में बेच आया था। 10 लाख की बात नहीं थी, सिकंदर ने उसे कहते सुना। फिर सिकंदर के माथे पर बल आए। सालार ने अपना गला साफ किया। 13.7 ये वाहिद तरीका था जिसे वो उसकी कीमत 3 हिस्सों में कर पाया था। क्या? सिकंदर को कुछ समझ नहीं आया। 13.7। सालार ने एक बार फिर गला साफ करके अगला लफ्ज़ कहा। सिकंदर को चंद लम्हे सांस नहीं आया। उसे पहली बार उसकी बात समझ में आई थी। 13.7 मिलियन की रिंग दी है तुमने उसे? उनका जहन जैसे बहक उड़ गया। सालार टेबल पर पड़े पेपरवेट पर उंगलियां फेर रहा था। सालार, 1 करोड़ 37 लाख की रिंग दी है तुमने उसे? जी। इस बार सालार ने नज़रें उठाकर सिकंदर को देखा। सिकंदर बेयकीनी से उसकी आंखों में देखते रहे। सालार ने नज़रें चुरा ली। वो अब उनके अकब में लगी पेंटिंग को देख रहा था। उसके चेहरे पे नज़रें जमाए सिकंदर ने रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त से टेक लगा ली। वो अगर उसे उल्लू का पट्टा कहते तो ठीक ही कहते थे। कहाँ से ली थी रिंग? बिलाखिर उन्होंने लंबी खामोशी को तोड़ा। टिफाने से। उन्हें ऐसे ही किसी नाम की तवक्को थी। डिज़ाइन क्या होगा? इस मालियत की रिंग नादिर होती हैं। जी। ज्वेलरी स्टेटमेंट। उसने टिफाने की सबसे महंगी रेंज में आने वाली ज्वेलरी कलेक्शन का नाम लिया। तो कोई इससे ज़्यादा महंगी रिंग नहीं थी? अभी दूसरा प्लॉट पड़ा था, 4 हीरे और लगवा देते उसमें। सिकंदर ने टेबल पर पड़े सिगार केस से एक सिगार निकालते हुए बेहद संजीदगी से उससे कहा। सालार के दाएं गाल में डिंपल पड़ा। उसने यकीनन अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। सिकंदर का ख्याल था उसकी ये मुस्कुराहट शर्मिंदगी की वजह से थी। उनके पांव तले से यकीनन ज़मीन खिसक जाती अगर उन्हें ये पता चलता कि उसने पहले दोनों प्लॉट्स बेचकर उसे एक नेकलेस देने का सोचा था, लेकिन फिर उसे अंगूठी का ख्याल आ गया जो अमामा मुस्तकिल तौर पे पहन सकती थी। मैं किताबों में रांझा, फरहाद, रोमियो, मजनू वगैरह के बारे में पढ़ता था तो मैं सोचता था कि ये सारी लफाजी है। कोई मर्द इतना उल्लू का पट्टा कैसे हो सकता है? लेकिन तुमने तो ये साबित कर दिया मुझ पर कि ये मुमकिन है। किसी भी ज़माने में कोई भी मर्द किसी भी औरत के लिए अक्ल से पैदल हो सकता है। सालार ने इस बेइज्जती को सर झुकाए शहद के घूंट की तरह पिया। उसकी इतनी बेइज्जती करना तो सिकंदर का हक था। बीवी के लिए तो सिर्फ एक शाहजहां ने पैसे लुटाए थे, वो भी उसके मरने के बाद। तुम्हें क्या हो गया था? सिकंदर ने जैसे उसे शर्म दिलाई। मैंने दरअसल मामा को अभी तक शादी का कोई गिफ्ट नहीं दिया था।
اس کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا۔ سکندر زندگی میں پہلی بار اس کی ڈٹائی سے متاثر ہوئے تھے تو اپنے پیسوں سے اسے گفٹ دیے تھے۔ انہوں نے طنزیہ کہا تھا، وہ بھی دے دیے ہیں اسے۔ اس نے طنز کا جواب سنجیدگی سے دے کر انہیں حیران کر دیا۔ وہ اس بادشاہ کی شکل دیکھ کر رہ گئے جو اپنی بیوی پر اپنی سلطنت لٹانے پر تلا تھا۔ اپنا سگار ایش ٹرے میں رکھتے ہوئے وہ ٹیبل پر کچھ آگے جھکے اور انہوں نے جیسے ایک ہمراز کی طرح کہا، سالار، ایسا بھی کیا ہے امامم میں کہ تم عقل سے پیدل ہو گئے ہو؟ یہ طنز نہیں تھا، وہ واقعی جاننا چاہتے تھے۔ سالار نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، بس وہ اچھی لگتی ہے مجھے۔ وہ اس وقت سکندر کو 30 سالہ مرد نہیں بلکہ 3 سال کا ایک معصوم بچہ لگا۔ ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ سیدھے ہو گئے۔ اسے پتہ ہے اس رنگ پرائز کا؟ نہیں۔ سکندر کچھ حیران ہوئے۔ تو یہاں اپنی محبوبہ کو مرعوب اور متاثر کرنے کا کوئی جذبہ بھی کار فرما نہیں؟ آپ بھی ممی یا کسی اور سے بات نہ کریں، میں نہیں چاہتا کہ امامہ کو پتہ چلے۔ وہ اب ان سے کہہ رہا تھا، باقی 13 لاکھ کا کیا کیا؟ وہ اب کچھ اور کارناموں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ 7 لاکھ تو امامہ کو حق مہر دیا، وہ ڈیو تھا۔ اس نے حق مہر کی اصل رقم بتائے بغیر کہا، اور باقی 6 لاکھ میں نے کچھ خیراتی اداروں میں دے دیے۔ سکندر کا غصہ دھوئیں کے مرغولوں میں تبدیل ہونے لگا۔ غصے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سالار نے باپ کے ہونٹوں پہ ایک مشفقانہ لیکن بے حد معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوتے دیکھی۔ اور حق مہر صرف 7 لاکھ تو نہیں ہوگا، ہے نا سالار؟ وہ کتنے ملین دیا کیا؟ انہوں نے بے حد پچکارتی ہوئی آواز سے اس سے کہا۔ سالار بے اختیار ہنسا، جانے دے پاپا، یعنی ملین میں ہے۔ ان کا اندازہ ٹھیک تھا۔ اب میں جاؤں؟ سالار نے جواب دینے کی بجائے پوچھا۔ سکندر نے سر ہلا دیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کی طرف آیا اور اس نے جھکتے ہوئے سکندر کو ساتھ لگایا، پھر وہ سیدھا ہو گیا۔ سالار، جو دوسرا پلاٹ ہے اس کے پیپرز مجھے لاہور پہنچ کر بھجوا دینا، سکندر نے کہا۔ پاپا ٹرسٹ می، سالار نے کہا۔ شٹ اپ۔ اوکے، وہ ہنس پڑا۔ اوہ، ٹفنی اسٹیٹمنٹ۔ وہ اس رات کسی ڈنر پر تھے جب اس کی رنگ مس یوئرز نے نوٹس کی۔ وہ بزنس کلاس کا ایک بڑا نام تھی اور اپنے لباس اور جیولری کی وجہ سے خاصی مشہور تھی۔ مائی ویڈنگ رنگ، امامہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بے حد مرعوب انداز میں کہہ رہی تھی، اور ان کا یہ انداز اس ٹیبل پہ بیٹھی تمام خواتین میں اس رنگ کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا کر رہا تھا۔ دی موسٹ بیوٹیفل اینڈ ایکسپینسو پیس آف جیولری انڈر دس روف ٹو نائٹ۔ لکی وومن، تمہارے شوہر کا ذوق بہت اعلیٰ ہے۔ امامہ ان ستائشی جملوں پہ فخریہ انداز میں مسکرائی۔ کیا قیمت ہوگی؟ بائیں جانب بیٹھی مس زبیر نے بھی اس رنگ کو ستائشی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا، شاید 4-5 لاکھ۔ امامہ نے گلاس اٹھا کر پانی کا گھونٹ بھرتے اندازہ لگایا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے ٹیبل پر چھا جانے والی خاموشی کو محسوس کیا، پھر خود پہ جمی نظروں کو۔ ڈالرز یا پاؤنڈز؟ اس نے حیرانی سے مس یوئرز کی شکل دیکھی، پھر ہنس پڑی۔ اس نے اسے مذاق سمجھا۔ میرا شوہر اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا، اس نے بے ساختہ کہا۔ مس یوئرز نے دوبارہ سوال نہیں کیا۔ وہ سمجھی امامہ قیمت بتانا نہیں چاہتی۔ سالار، اس رنگ کی قیمت کیا ہے؟ اس رات بیڈ پر بیٹھے ناول پڑھتے ہوئے امامہ کو ایک دم مس یوئرز کا سوال یاد آ گیا۔ کیوں؟ وہ بھی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے چونکا۔ سب لوگوں نے بہت تعریف کی، اس نے بے حد فخریہ انداز میں کہا۔ دیٹس گڈ۔
وہ مسکرا کر دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہوا۔ مس یوئرس نے قیمت پوچھی تھی۔ میں نے کہا 4-5 لاکھ کی ہوگی۔ انہوں نے پوچھا ڈالرز یا پاؤنڈز میں؟ میں نے کہا میرا شوہر اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکی۔ کچھ نہیں، کچھ پڑھ رہا تھا، سالار نے بے ساختہ کہا۔ تو کیا قیمت ہے اس کی؟ اماما نے دوبارہ پوچھا۔ یہ انمول ہے، سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ کوئی بھی چیز جو تمہارے ہاتھ میں ہو انمول ہے؟ پھر بھی اس نے اصرار کیا۔ 256۔ سالار نے ڈالرز ساتھ نہیں لگایا۔ او اچھا، میں زیادہ ایکسپینسو سمجھ رہی تھی۔ وہ کچھ مطمئن ہوگی اور دوبارہ ناول پڑھنے لگی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے فریب دینا، بہلانا بہت آسان تھا۔ اماما نے چند لمحے بعد اس کی نظروں کو اپنے چہرے پہ محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ وہ مسکرا دی۔ وہ ان نظروں کی عادی تھی۔ تمہیں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ کیا؟ You are the best thing ever happened to me۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی، پھر ہنس پڑی۔ I love you۔ وہ پھر ہنس پڑی اور بلش ہوئی۔ تھینک یو۔ جواب وہی تھا جو ہمیشہ آتا تھا۔ اس بار وہ ہنس پڑا۔ اماما، وہ گاڑی کے دروازے کو بند کرتے ہوئے کرنٹ کھا کر پلٹی۔ وہ جلال تھا۔ پارکنگ میں اس کے برابر والی گاڑی سے اسے نکلتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ او مائی گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج تم سے یہاں ملاقات ہوگی۔ ہاؤ آر یو؟ وہ بے حد ایکسائٹیڈ انداز میں اس کی طرف آیا تھا۔ وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی اڑی رنگت پہ غور کیے بنا بے تکلف دوستوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ اماما نے بالآخر مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ ضروری تھا، بے حد ضروری تھا۔ جلال سے زیادہ خود اس کے لیے۔ اسے نہ وہ پرانا دوست سمجھ سکتی تھی، نہ بے تکلف ہو سکتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نظریں تو وہ اس سے اب بھی نہیں ملا سکتی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا جیسے اس نے آخری بار کلینک پر دیکھا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے چند ماہ پہلے شادی کر لی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے اسے یہ خبر دینا کیوں ضروری سمجھا۔ کیا اس کا اس سے کوئی تعلق تھا؟ بہت اچھی ہے میری بیوی، وہ بھی ڈاکٹر ہے، برٹش نیشنل ہے، اسپیشلائزیشن بھی اس نے وہیں سے کی ہے۔ امیزنگ وومن۔ اس نے 4 جملوں میں اس پر اپنی بیوی کی حیثیت واضح کی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی کہ وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ اس کے منہ سے کسی دوسری عورت کے لیے اپنی بیوی کے الفاظ نے اسے چند لمحوں کے لیے ادھیڑا تھا۔ مبارک ہو، اس نے بالآخر وہ الفاظ کہہ دیے جو اسے کہنا چاہیے تھے۔ تھینکس، میں تمہیں ضرور بلاتا، لیکن تمہارا کانٹیکٹ نمبر میرے پاس نہیں تھا۔ پہلی بار تو نہیں بلا سکتا تھا، لیکن دوسری بار تو بلا سکتا تھا۔ جلال نے بات کرتے کرتے جیسے مذاق کیا تھا۔ وہ مسکرا نہ سکی۔ تم نے تو اس کے بعد کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، کوئی فون، کوئی وزٹ، کچھ نہیں۔ میں تو انتظار ہی کرتا رہا۔ وہ اب اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ اماما 7-8 ماہ پہلے والی اماما سے بے حد مختلف تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح ایک چادر میں ملبوس تھی، لیکن اس کی چادر اور لباس بے حد نفیس اور مہنگے تھے۔ اس کے ہاتھوں اور کانوں میں پہنی ہوئی جیولری نے جلال کو اور بھی چونکا دیا۔ اس کی فنگر میں ایک رنگ تھی، لیکن یہ وہ وہم تھا جس کی وہ تصدیق نہیں چاہتا تھا۔ ماما ہاشم بہت بدل گئی تھی۔ کیسے؟ اس سوال نے اسے بے چین کیا۔ اس کے عقب میں کھڑی اس قیمتی گاڑی کو بظاہر سرسری دیکھتے ہوئے جلال نے اس سے پوچھا، تم اب بھی اسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتی ہو؟ اس کا جی چاہا تھا کہ کاش اس میں آنے والی
ساری تبدیلیاں کسی بونس یا کسی ہینڈسم پیکج کی وجہ سے ہو۔ مرد کو اپنی متروکہ عورت کو مووڈ آن دیکھ کر ہتک کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس احساس سے بچنا چاہتا تھا۔ نہیں، میں نے جاب چھوڑ دی تھی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ او اچھا، وہ بڑبڑایا۔ تو تم کچھ نہیں کر رہی آج کل؟ اماما چند لمحے خاموش رہی۔ میری شادی ہو گئی ہے۔ وہ اب بھی یہ نہ کہہ سکی کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ جلال کے چہرے سے ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ او اچھا، مبارک ہو، وہ بروقت سمجھا۔ تم نے بتایا ہی نہیں، نہ انوائٹ کیا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ آپ جانتے ہیں اسے، سالار سکندر، اس نے گلا صاف کر کے کہا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔